नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैगाम पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान क़ारी सैयद सदाक़त अली। नाज़रीन, पैगाम पाकिस्तान एक मिशन का नाम है, एक विजन का नाम है, एक मोटिवेशन का नाम है, जिसके ज़रिए हम अवामुन्नास को बिलख़ुसूस और उसके साथ साथ हमारी जो यूथ है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और अदरवाइज़ उन सब को इस तरफ मबज़ूल कराना है कि पाकिस्तान का मकसद क्या था, ये कैसे मार्ज़ वजूद में आया, किन किन लोगों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी, जिद्दोजहद की, अल्लामा इकबाल का विजन, कायद आज़म का विजन और प्रैक्टिकल उन्होंने क्या क्या कोशिशें की। ये यकीनन आपके नॉलेज में होना चाहिए कि इस मुल्क के हुसूल के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और इस मुल्क की बुनियादों के अंदर उन शहीदों का खून शामिल है। हमारा आज का स्टूडेंट, नौजवान जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, उसने इस हवाले से अपना किरदार अदा करना है। नाज़रीन, आज हम मुल्तान के अंदर ज़करिया यूनिवर्सिटी, इसके अंदर इस्लामिक डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर हम बैठे हुए हैं और हमारे आज के मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस सुहेब साहब, जो कि इस रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं, ज़िम्मेदार हैं, वो हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर साहब, हम आपका खुशामदीद कहता हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने टाइम दिया। यकीनन ये यूनिवर्सिटी बड़ी मारूफ यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर ख़ास तौर पर रिसर्च का काम आपका बहुत ज़्यादा है और वैसे भी ये यूनिवर्सिटी जिस नाम से मंसूब है वो सूफिया के नाम से वाबस्ता है और सूफिया का बड़ा फैज़ है इस पूरे इलाके के अंदर, इस पूरी बेल्ट के अंदर। लोगों ने दार इस्लाम में जब दाखिल हुए तो वे यही लोग यहाँ पर मौजूद थे जिनके दस्ते पर उन्होंने बैत की और दार इस्लाम में दाखिल हो गए और कलमा उनको नसीब हुआ। उन लोगों ने डॉक्टर साहब यहाँ पर इस खित्ते में जब वो तशरीफ़ फरमा थे तो अल्लाह का घर बनाया, उसके साथ लंगर दस्तरखान खोल दिए सबके लिए। और जो वो लोग इस अमल को देखते रहे इन सूफिया के, तो वो देखते थे कि ये किस किस्म के लोग हैं, हम इनसे कोई डिमांड भी नहीं करते और ये बस आने जाने वालों को खाना भी खिलाते हैं। तो उनका ये अमल देखकर, उनका अमल देखकर और मखलूक खुदा की खिदमत देखकर वो लोग दार इस्लाम में दाखिल होते गए। डॉक्टर साहब, आप इस हवाले से अपनी रोशनी डालें और अपने जो रिसर्च सेंटर है उसके हवाले से भी आप हमें कुछ बताएं। बहुत शुक्रिया आपका क़ारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबिय्यिल करीम खातमुल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। जी, बहुज़किया यूनिवर्सिटी में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुज़किया यूनिवर्सिटी इसलिए इसका नाम है कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें शेखुल इस्लाम भी कहते हैं, जी, उन्होंने जब यहाँ मुल्तान में आए आज से 800 साल पहले, तो यहाँ पर मदरसा बहाइया की बुनियाद रखी। अच्छा, उनकी जो खानकाह थी बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की, मदरसा बहाइया, बहाइया के नाम से इसकी बुनियाद रखी, इल्मी बुनियाद। माशाअल्लाह। यानी सूफिया का काम जो था वो तज़कीर तो था ही कि इंसानों के क़ुलूब को उनके तामीर सीरत के लिए पाक व साफ़ करना, उनकी शख्सियत बना। जी, तज़किया नफ्स। तो वो जो तज़कीर का काम करते थे, तज़किया नफ्स का काम करते थे, वो चल रहा था। उसके साथ साथ उन्होंने ये जो सबसे अहम काम किया, वो इस बर्र सग़ीर पाक हिंद की सबसे बड़ी तालीमी इदारा था या तालीम गाह की, उसका नाम था मदरसा बहाइया, हज़रत बहाउद्दीन के नाम पर। और यहाँ पर अकामती इदारा था जहाँ पर तमाम यानी उस वक्त के आलम इस्लाम से तालिब इल्म आते थे पढ़ने के लिए और वो तालीम के साथ साथ वहाँ पर हुनर भी सिखाते थे और उनकी तरबियत भी करते थे। और यहाँ पर जो तरबियत होती थी, उनके इल्म, तरबियत, खानकाही निज़ाम और ख़िदमत इंसानियत का दर्स उन्हें दिया जाता था। सुभान अल्लाह। तो इसके जो तालिब इल्म थे पूरी दुनिया में फैल गए। आज वो यही वजह है कि इस यूनिवर्सिटी का नाम है बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान। ये उसी का तसलसल है जो कंटिन्यूशन ऑफ द जो मदरसा बहाइया है। तो इस मदरसा बहाइया के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है, इस खित्ते में हम 1975 से तालीम, इल्म, तहकीक का काम कर रहे हैं और उसी हवाले से 2008 में यहाँ पर इस्लामिक रिसर्च सेंटर बनाया गया। इस्लामिक रिसर्च सेंटर का मकसद ये है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो आज दुनिया के बदलते हुए हालात हैं, आज पूरी दुनिया जो है वो तहकीक की तरफ जा रही है, तो वो तहकीक जो है वो मुसलमानों को करनी चाहिए अपने उलूम पर
اور اپنے معاشی، سیاسی، معاشرتی، خاندانی نظام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں ہم اجتہاد کے ذریعے اور تحقیق کے ذریعے۔ جب اجتہاد اور تحقیق کا کام ہوگا تو ہمارے مسائل حل ہوں گے، بالخصوص جو پاکستانی معاشرے کو درپیش ہیں۔ تو اس سینٹر کا بنیادی کام یہ ہے کہ یہ تحقیق کو فروغ دے رہا ہے، اور اس کے تحت ہم نے یہاں پر جو ہے نا ایک جو ریسرچ جرنل شروع کیا ہوا ہے جس کے اندر آرٹیکل شائع ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ریسرچ کانفرنسز یہاں کرواتے ہیں اور ورکشاپس کرواتے ہیں، سیمینارز کرواتے ہیں، تاکہ اس سینٹر کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کے اندر تحقیق کا جو فروغ ہے اس کو کامیابی کے ساتھ آگے لے کے چلا جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو یہ ادارہ ہے اور اسلامک ریسرچ کا ہے اور پھر صوفیزم کا جو آپ کے ساتھ لنک ہے، یہ آج کل کے جو تقاضے ہیں، جو ایک افراتفری ہے ملک کے اندر اور دوریاں ہیں، محبتیں کم ہو گئی ہیں، عداوتیں بڑھ گئی ہیں، اور اس سب کو سماپت کرنے کے لیے، لوگوں کو قریب لانے کے لیے، جذبہ ایثار پیدا کرنے کے لیے صوفیزم کا جو ان کا صوفیہ کا پیغام ہے، پیغام محبت، پیغام اخوت، پیغام رواداری، اس کو بڑا عام کرنے کی ضرورت، اس حوالے سے آپ کا بالکل یہی پیغام پاکستان کا مشن بھی یہی ہے کہ جو اسلام کی اخوت اور بھائی چارے کی ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے نا کہ آقا علیہ السلام نے جب مدینہ میں ریاست قائم کی تو پہلے اخوت کا نظام قائم کیا، انصار و مہاجرین کے درمیان اور تمام قبائل کے درمیان، پھر میثاق مدینہ کیا آپ نے۔ تو ان سب کا مقصد کیا تھا کہ معاشرے کو آپس میں جوڑنا۔ تو آج ہمارے ملک کو بھی اسی کی ضرورت ہے کہ ہم سب اسلام کی تعلیمات اور جو صوفیہ کا پیغام تھا، تعلیمات تھیں، وہ یہی تھا کہ وہ انسانیت کو آپس میں جوڑتے تھے۔ ان کے درمیان کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، کوئی تفرقہ نہیں تھا، کوئی عصبیت نہیں تھی۔ انہوں نے تمام عصبیتوں کو ختم کر کے اخوت، بھائی چارہ قائم کیا، پیار و محبت کا پیغام دیا، اور عاجزی اور انکساری کا۔ ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صوفیزم کہاں سے آ گیا، حالانکہ صوفیہ بھی تو اسلام کی پریکٹیکل شیپ ہے۔ سر، یہ دور جہالت میں نا کچھ چیزیں تقسیم ہو گئی نا، اسی تقسیم کا یہ ایک حصہ ہے۔ اصل میں آپ دیکھیں نا، جو قرآن مجید ہماری الہامی آخری کتاب ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت بیان کیا ہے، اس میں تزکیہ نفس بھی ہے۔ جہاں آیات کی تلاوت ہے، تعلیم قرآن مجید ہے، وہاں تزکیہ نفس ہے۔ تو صوفیہ جو ہے وہ تعلیم اور تزکیہ نفس دونوں کام کرتے ہیں۔ صوفیہ جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر کے اس کے مفہوم کو سمجھ کر لوگوں کی باطنی اصلاح کرتے ہیں۔ اصل تو انسان کی اصلاح مقصود ہے نا جی، تو وہ اصلاح انسان کا کام جو ہے، جسے تزکیہ نفس کی اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں صوفیہ، انسان کی میں کو ختم کرتے ہیں، اس کی میل کو صاف کرتے ہیں، اس کو پاک اور صاف کرتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں، پیوریفائی کرتے ہیں، پیوریفیکیشن لاتے ہیں، اس میں تقوی لے کر آتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے صوفیہ کرام ہیں، انہوں نے پیار و محبت کا پیغام دیا، انہوں نے انتشار کو، افتراق کو اور فرقہ بندی کو ہمیشہ ڈسکریج کیا، اس کی حوصلہ شکنی کی، اس کو ختم کیا، وہ سب کے ساتھ مل کے بیٹھتے تھے۔ تو آج اسی کی ضرورت ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے جو اپنا صوفیہ تھے نا، وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ اخوت و بھائی چارہ نہیں رکھتے تھے، وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اخوت و بھائی چارہ رکھتے تھے۔ تبھی تو آپ دیکھیں نا، اس برصغیر پاک و ہند میں جو اسلام پھیلا ہے، وہ ان صوفیہ کی اسی محبت سے پھیلا ہے۔ انہوں نے ہندوؤں کو، سکھوں کو، جو بھی یہاں کے غیر مسلم آبادی تھی، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، انہیں اپنے دسترخوان پہ لائے۔ اسی حوالے سے ایک شاعر نے لکھا ہے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ انہوں نے ایسی جگہ بستر لگایا کہ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، ان کو دنیا کی نمود و نمائش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا پر راضی، راضیت مرضیہ، اس کے حوالے سے۔ جی دیکھیں، اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں نا، اس میں تزکیہ کے ساتھ ساتھ جو اخوت اور بھائی چارہ اور محبت ہے، اس میں عاجزی اور انکساری کا بھی درس ہے۔ تو صوفیہ کرام نے عاجزی اور انکساری کا درس دیا کہ اپنی میں کو مارو۔ آج ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ ہر شخص کہتا ہے میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، انا اور خود پسندی۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ان کی تعلیمات وہ تھیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اصل میں سیرت طیبہ کا مطالعہ نہیں کیا۔ سیرت کا مطالعہ کریں تو سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے بحیثیت انسان ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنا ہے۔ خود قرآن مجید جو کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، کہ ہم نے تمام بنی انسان کو معزز بنایا،
اور آپ نے آخری خطبے میں کیا ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، رنگ اور نسل کی بنیاد پر، سرخ سفید کالے گورے کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، کلکم بنو آدم و آدم من تراب۔ اب جب میرے آقا یہ فرما رہے ہیں، اور آپ نے صرف مسلمانوں کو ایڈریس نہیں کیا پوری بنو انسان کو کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اللہ نے آدم کو مٹی سے، یا ایھا الناس کا خطاب ہے بار بار۔ تو آج ہمیں اسی سبق کو یاد کرانے کی ضرورت ہے، اپنی یوتھ کو بھی اور اپنی قوم کو بھی، کیونکہ یوتھ ہمارا اثاثہ ہے، یہ اس ملک کا مستقبل ہے پاکستان کا۔ تو ہم بنی نوع انسان سب برابر ہیں، ہمیں کسی فرقے کی بنیاد پر یا کسی رنگ نسل اور قوم کی بنیاد پر آپس میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان ہمیں ایک وحدت کو اختیار کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے اس اسلامک ریسرچ سینٹر سے جو لوگ گریجویٹ ہو رہے ہیں وہ کہاں کہاں پر اپنے جو ہے وہ فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں؟ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ الحمدللہ یہ جب سے ادارہ قائم ہوا ہے، اس کے جو ایم فل جو پی ایچ ڈی گریجویٹ ہیں وہ الحمدللہ پاکستان کے بڑے اہم عہدوں پر ہیں، مختلف اداروں میں، یونیورسٹیز کے اندر ہیں، ریسرچ کے کام میں زیادہ ہیں، ریسرچ کے اندر، اور مختلف جو ہے نا میڈیاز کے اندر بھی ہیں، اور سول سروس میں بھی لوگ گئے ہیں۔ تو اس طرح یہ مختلف اداروں کے اندر پاکستان میں اپنے جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس پیغام پاکستان کی تدوین میں بھی اسلامک ریسرچ سینٹر شامل رہا، میں خود شامل تھا اور ہمارے ایک دوست ساتھ تھے ہمارے، تو ہم نے مل کر ایسے کام کی، اور پورے پاکستان کے اندر جو بھی وحدت کی، یکجہتی کا کوئی کام ہوتا ہے وہ اسلامک ریسرچ سینٹر کرتا ہے۔ ہم نے یہاں پر ایک انٹرفیتھ ہارمنی فورم بنایا ہوا ہے، بین المسالک اور بین المذاہب، جو مسلمانوں کے فرقے ان کو بھی ہم اس سینٹر میں جمع کرتے ہیں، ان کے درمیان وہاں جو ڈائیلاگ ہوتا ہے، جو مکالمہ ہوتا ہے، وہ ڈائیلاگ وہاں کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں، جو کرسچن ہیں، ہندوز ہیں، یہاں پر سکھ ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم بیٹھ کے ڈائیلاگ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر چلتے ہیں۔ تو سینٹر جو ہے وہ یعنی پاکستان کے اندر وحدت کے لیے کام کر رہا ہے، کہ تاکہ ہم پاکستان ایک وحدت بن جائے اور اس ملک کے اندر جو اتفاق اور اتحاد ہے وہ زیادہ پروان چڑھے، اور یہاں کے جو پڑھے ہوئے ہیں وہ سب اپنے اپنے فیلڈ میں یہی ریسرچ کا کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے اس ریسرچ سینٹر سے یقیناً جو لوگ گریجویٹ ہو رہے ہیں وہ دونوں طرف سے مزین ہیں، جی ہاں، دنیاوی تعلیم بھی ان کے پاس ہے، دینی تعلیم بھی ان کے پاس ہے۔ یہ بالکل وہی ایک سٹینڈرڈ ہے جیسے جامعۃ الازہر کے اندر ہے۔ جی ہاں، وہاں کے بھی جو اسکالرز ہیں بڑی بیلنس سوچ کے مالک ہیں، جی، اور وہ چیزوں کا حل، مسائل کا حل نکالتے ہیں، جی، مصیبت میں نہیں ڈالتے۔ جی ہاں، جی جی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے جو اسکالرز ہیں یہاں سے ڈیفینیٹلی وہ بھی اسی پیٹرن پر کام کرتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، نہ کہ مشکلات پیدا کریں گے۔ یقیناً مختلف جگہ پر آپ کے اسکالرز جو ہے وہ جا کر خدمات سر انجام دے رہے ہوں گے۔ جی بالکل ایسے ہے جی، الحمدللہ ہمارے جو یہاں کے جو گریجویٹ ہیں، جو اسکالرز یہاں سے پی ایچ ڈی ایم فل کر رہے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں نا، وہ امت کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اس سینٹر کے اندر لوگ جو ہے نا اپنے جو سوالات بھیجتے ہیں، مسائل لکھ کر بھیجتے ہیں، یہ مسئلہ اس کو حل کیا جائے، اس کے جواب دیا جائے۔ تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ عصری تقاضوں کے مطابق جو اجتہادی سوچ ہے، اجتہادی سوچ کو اپناتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کیا جائے، کیونکہ اسلام جو ہے نا جی، اس میں اجتہاد علم اور تحقیق کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اجتہاد کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو، امت کو جو آج مسائل درپیش ہیں، وہ معاشرتی ہیں، عائلی نظام کے اندر ہیں، خاندانی نظام کے اندر ہیں، فیملی سسٹم میں ہیں، یا معیشت کے اندر ہیں، معاشرت میں ہیں، جہاں بھی ہیں، سیاست میں ہیں، ان کو حل کیا جائے۔ تو الحمدللہ یہ کام ہم کر رہے ہیں، اور ہمیں اس پر بڑا اعتماد ہے کہ اس میں بہتری پیدا ہو رہی ہے۔ یعنی آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختلف اداروں کے اندر ہمارے جو گریجویٹ ہیں وہ اجتہادی کام کر رہے ہیں، اور ان کا جو کام ہے اس سے دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ اوقاف کے اندر بھی ہیں، اسلامیاتی کونسل کے اندر بھی ہیں، یونیورسٹیز کے اندر بھی ہیں، تو مختلف اداروں میں، حکومت پنجاب کے اندر بھی ہیں، پولیس میں بھی ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ، تو وہ وہاں پر ٹریننگ دے رہے ہیں، تو وہ ان شعبہ جات میں جا کر اپنا صحیح کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کے مسائل جو انہیں درپیش ہوتے ہیں وہ ہم سے رہنمائی بھی لیتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، ہم اس پر بیٹھ کر علمی کام کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور راستہ نکال کر امت کے مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آخر میں چاہوں گا کہ آپ، کیونکہ آپ کا پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، اور خاص طور پر ان کے پیرنٹس کے لیے آپ کو اسپیشل میسج دینا چاہیں؟ جی، میں اپنے بچوں کو اور یوتھ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیے، آپ محنت کیجئے اپنے اپنے پروفیشن کے اندر، جس پروفیشن میں بھی آپ ہیں اس میں محنت کریں،
اور محنت کے ساتھ اپنے استاد اور آپ کے پاس جو بک ہے نا، جو کتاب ہے، اس سے اپنے تعلق کو قائم کریں، اور استاد کی بھی عزت کریں، بک کی بھی عزت کریں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، والدین کی عزت اور احترام کریں۔ دیکھیے آج پاکستانی معاشرہ جو ہے اس میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد کے درمیان، والدین اور اولاد کے درمیان ایک تھوڑا سا نا فاصلہ بڑھ گیا ہے، گیپ آ گیا۔ تو اس گیپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے، ہماری یوتھ جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آئے، اپنے اساتذہ کے ساتھ ادب اور احترام کریں، اور اساتذہ اپنے بچوں کو طالب علم سمجھ کر ان کی اصلاح کریں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ۔ اب ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ جو ہے ہم بچوں سے کویشچنز لیں گے، ہم بچوں کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم سر، my name is Mu'attar Ijaz and I'm representing Faculty of Pharmacy Bahauddin Zakariya University ملتان۔ میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کے خیال میں سر آج کے بدلتے تقاضوں کے مطابق نوجوان طلبہ اور طالبات کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جی آج کے حالات کے مطابق جو نوجوان ہے اسے علم اور تحقیق کے اندر بہت زیادہ آگے جانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے جب تک آج کا ہمارا طالب علم، دنیا جس طرف جا رہی ہے نا، آج پوری دنیا جو ہے وہ علم، ریسرچ، یہ نالج بیس ورلڈ ہے اور ریسرچ بیس ہے۔ اس میں بغیر تحقیق کے، بغیر علم کے آپ کوئی بات کریں گے تو کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا۔ تو آپ کو علم اور تحقیق کے اندر بہت محنت کر کے آگے جانا ہے، اور دنیا کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا بھی ہے، اور ان کے ساتھ مل کے آگے چلنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم کی بنیاد کو مضبوط کریں اور تحقیق کے میدان کے اندر محنت کر کے آگے جائیں۔ جب ہم اس مقام پہ پہنچیں گے تو دنیا کے ساتھ پھر ہم چل سکیں گے، اور دنیا بلکہ ہمارے پیچھے چلے گی۔ السلام علیکم، دس از لائبہ ملک فرام فارمیسی ڈپارٹمنٹ BZU۔ میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ہم دور حاضر کے چیلنجز کے تناظر میں اسلام کی تعلیمات کو کس طرح پیش کریں؟ دیکھیں جی، اسلام تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج اسلام کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تصویر کو غلط طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، اسلام فوبیا کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے۔ آپ نے اسے ٹھیک کرنا ہے، ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ اپنے اخلاق سے، اپنے قول اور عمل سے، اپنی سیرت و کردار سے۔ اگر ہمارا قول اور فعل ایک ہوگا، ہمارا عمل میں اور ہماری بات میں یکسانیت ہوگی، اور ہم سیرت و کردار کے اندر پختہ ہوں گے، سچے ہوں گے، دیانتدار ہوں گے، امین ہوں گے، اخوت، بھائی چارہ، رواداری، محبت، یہ سب ہمارے جو اصول ہیں نا، ہم ان کو اپنا لیں۔ اگر آپ کی تصویر یہ ہوگی تو دنیا اسلام کو قبول کرے گی، دنیا اسلام کو ایکسیپٹ کرے گی۔ اور اگر ہمارا قول اور عمل ہے اس میں تضاد ہے، اور اس کی ہم بات کوئی کر رہے ہیں، عمل کچھ کر رہے ہیں، کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں، تو ہماری بات کون سنے گا؟ اگر ہم جھوٹ بولیں گے، بددیانتی کریں گے، ملاوٹ کریں گے، رشوت لیں گے، تو ہماری بات کوئی نہیں سنے گا۔ السلام علیکم سر، میرا نام محمد شہزاد ہے اور میں بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے وکالت کر رہا ہوں۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا اسلامک ریسرچ سینٹر بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان آج کے مسائل کے حل کے لیے تحقیق کروا رہا ہے؟ جی آج کے جو مسائل ہیں نا، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر جو ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم، انتہا پسندی، فرقہ واریت، افراتفری، انتشار جو ہے، اور یوتھ کے اندر جو ایک انتشار ہے، جو غصہ ہے نا، اس کو کم کرنے کی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں مختلف پروگراموں کے ذریعے اور جو تعلیمات کے ذریعے، کہ پاکستان کے اندر یوتھ کو ایکسٹریمزم سے دور کیا جائے، انتہا پسندی سے اسے دور رکھا جائے، اور فرقہ واریت سے، اور ان میں اتفاق اور اتحاد جو ہے نا، سوشل ہارمنی ان کے اندر پیدا کی جائے۔ یہ معاشرتی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ہم مختلف پروگرامات کرواتے ہیں، ورکشاپس کرواتے ہیں، ٹریننگ کرواتے ہیں۔ ایک ہفتے کی ہم نے یوتھ کی ٹریننگ کرائی ہے، جو ملتان میں، لاہور میں، اسلام آباد میں جا کر بھی، تاکہ یوتھ کو جو ہے نا وہ ایکسٹریمزم سے اور انتہا پسندی سے دور کیا جائے، اور فرقہ واریت سے بھی دور کیا جائے، اور یوتھ کو پاکستان کے اندر ایک قوت اور طاقت بنایا جائے سوشل ہارمنی کے ذریعے۔ السلام علیکم سر، دس از وریام حسن خان فرام یونیورسٹی گیلانی لاء کالج BZU ملتان۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آج کے نوجوان طالب علم سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ دیکھیں جی، آج کے پاکستانی نوجوان سے یہ توقع ہے کہ وہ اقبال کا شاہین بنے۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا، نہیں تیرا نشیمن کثر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہیاں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ آج کا نوجوان اقبال کا شاہین بنے۔ آج کا نوجوان جو ہے وہ محنت کرے، وہ اپنی پرواز کو بلند کرے، وہ چھوٹے چھوٹے مقاصد پر، چھوٹی چھوٹی باتوں سے مت گھبرائے، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرے، اپنی خودی کو بلند کرے، جو اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے۔
تو آج کے نوجوان کو میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنی خودی کو بلند کرے، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرے اور شاہین بن کر زندگی بسر کرے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نہ گرے اور نہ لڑے اس کے لیے، بلکہ اپنے خیالات کو بلند کرے، اپنے اندر تحمل، بردباری، رواداری بھی لائے اور محنت، کوشش اور کاوش کے ذریعے آگے بڑھے. تو شاہین کیا کرتا ہے؟ وہ بڑی تیز پرواز کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اپنا شکار خود کرتا ہے، اور اپنی محنت کے ذریعے اپنے گول کو خود اچیو کریں. اور آپ اسی طرح سے اگر ایک اچھے نوجوان بنیں گے تو اس ملک اور قوم کا مستقبل بھی اچھا ہوگا. السلام علیکم سر، میرا نام حافظ اسامہ ہے، شعبہ علوم اسلامیہ کا طالب علم ہوں. میرا سوال آپ سے ہے کہ پیغام پاکستان کیا ہے اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ جی بالکل جی، پیغام پاکستان کو اس لیے یہاں پہ بنایا گیا، اس کا بیانیہ، یہ ایک نیریٹو ہے، ایک بیانیہ ہے، یہ ایک ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ ایک بیانیہ نیریٹو ہے. اس نیریٹو کا مقصد یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، تمام مسلمان آپس میں مل جل کے رہیں، کسی فرقہ بندی میں ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، کسی پر کفر کا، الحاد کا فتویٰ نہ لگائیں اور کسی کے بارے میں تکفیر کی بات نہ کریں. اور جو غیر مسلم یہاں رہتے ہیں ان کو بھی آئین پاکستان کے مطابق حقوق دیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ غیر مسلم اقلیتیں آئین پاکستان کے مطابق اپنے تمام حقوق حاصل کریں اور معاشرے میں باعزت شہری بن کریں. ان کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والی اپنی یوتھ کی حفاظت کی جائے اور اتفاق اور اتحاد پیدا کیا جائے، تکفیریت کا خاتمہ کیا جائے اور اخوت اور بھائی چارے اور محبت اور رواداری کے ذریعے اس ملک اور قوم کو مستقبل کی طرف آگے گامزن کیا جائے. اور ہماری جو یوتھ ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے، یوتھ اپنا کردار، اور جو چیلنجز ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے ہماری یوتھ آگے آئے اور ان لوگوں کا مقابلہ کرے جو ہمارے خلاف چل رہے ہیں. یہ آج کے پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ یوتھ اس ملک کی حفاظت کرے، اس کی ریاست کی حفاظت کرے. جو اس ملک اور ریاست کے خلاف ہیں ان کو پہچانے اور ان کے عزائم انہیں ناکام کرے اور ان کا مقابلہ کرے اپنی اخلاقی قوت کے ذریعے اور اتفاق اور اتحاد کے ذریعے اور آپس میں پیار و محبت کے ذریعے. وہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپس میں کوئی ڈویژن نہیں کرنی، ہمیں آپس میں کوئی تقسیم نہیں ہونے دینا. ہم نے مساوات انسانی کے تحت سب نے مل کر اخوت اور بھائی چارے کے ذریعے، سوشل ہارمنی کے ذریعے اس ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے. یہاں اتفاق اور اتحاد کو پیدا کرنا ہے، محبت، اخوت، بھائی چارے کی فضا کو قائم کرنا ہے، نفرت، انتشار، فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے. یہ پیغام پاکستان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس قوم کو ایک بنا کر آگے بڑھنا ہے. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا تھا، اس ملک کے اندر ہم ایک قوم ہیں اور سب نے مل کر رہنا ہے اور سب نے مل کے آگے ترقی کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آج کی آپ کی جو گفتگو ہے بڑی ایمان افروز گفتگو تھی. آج کا پروگرام ہم نے اسلامک ریسرچ سینٹر ملتان سے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے پیش کیا. یقیناً آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بڑی ایمان افروز گفتگو سنی. اس میں صوفیہ کے اقوال بھی تھے، قرآن کا ذکر بھی تھا، اسلامی تعلیمات کا ذکر بھی تھا. دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب چیزوں پر جو گفتگو آپ نے سنی ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور یہ جو خطہ ہمیں